बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईद के बाद ये हमारा पहला प्रोग्राम है। उम्मीद है आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आपको सबको ईद मुबारक। जाने से पहले भी वैसे ईद मुबारक कह के गए थे, लेकिन वापसी पर भी आपको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और सलामती दे। आज ख़बरें हैं। इसी दौरान जो अहम तरीन ख़बर जी वो थी फ़लस्तीन, मस्जिद अक्सा, क़िबला अव्वल, मशरक़ी यरूशलेम, वहाँ पे जो जुल्म सितम किया गया, इसराइल की बर्बरियत, फ़िज़ाई हमले, ज़मीनी हमले और जवाबन फ़लस्तीनियों ने भी बहुत पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बिल्कुल मायूसी वाली बातें तो नहीं हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिस पे इसराइल को बहुत नाज था कि उनके पास डोम टेक्नोलॉजी है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उनकी फ़िज़ाई हदूद में कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई परिंदा दाखिल नहीं हो सकता, और वो फूल प्रूफ सिक्योरिटी करके बैठे थे। और पूरी दुनिया यही समझ रही थी। अरबों डॉलर उन्होंने इस टेक्नोलॉजी पे खर्च किया। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमास के रॉकेट तिल अबीब तक पहुँचे, उनके एयरपोर्ट को निशाना बनाया, उनकी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, और वहाँ पे भी चीखो पुकार सुनी गई। और 10 इसराइली, जिसमें इसराइली फ़ौजी भी थे, वो भी मारे गए। तो उस वजह से काफ़ी चीखो पुकार है, आहो पुकार है। लेकिन साथ साथ ज़ाहिर है दूसरी जानिब हमास हैं, फ़लस्तीनी हैं, निहत्ते हैं, उन पे 27 रमज़ानुल मुबारक से जो जुल्म शुरू हुआ वो अब तक जारी है। अमेरिका खुलकर सामने आ चुका है, और अमेरिका का बुनियादी तौर पे इसराइल फ्रंटमैन है, छोटा थानेदार, छोटा बदमाश वहाँ पे बिठाया हुआ है। और इसराइल की आबादी है 8.7 मिलियन, 87 लाख सिर्फ, और उसके इर्द गिर्द तमाम मुस्लिम ममालिक हैं। उसमें सऊदी अरब है, उसमें इराक है, उसमें मिस्र है, ये हैं। और उसके पीछे जो टियर है वो भी मुस्लिम ममालिक की है। लेकिन ज़ाहिर है मुस्लिम हुक्मरानों की अपनी मजबूरियाँ, इक़्तिदार का दवाम, मुआशी तिजारती ताल्लुकात और शहनशाहियत उन्होंने घेरा हुआ है। तो इस वजह से वो हमें हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि सलामती कौंसिल में अमेरिका और इसराइल तन्हा दिखाई दिए, और सलामती कौंसिल की करारदाद रुकवाने के लिए अमेरिका को वेटो करना पड़ा। 14 से 15 मेंबर्स इसराइल के खिलाफ खड़े हुए। एक एलामिया तैयार किया गया इसराइल के खिलाफ, इसराइल की जारहियत के खिलाफ, और फ़लस्तीनी हक में ये एलामिया तैयार किया गया। लेकिन अमेरिका के पास इसके अलावा कोई चारा कार नहीं था कि उसको वेटो कर दिया जाए। चीन पहली बार खुलकर सामने आया है, और वह मिडल ईस्ट की सियासत में दाखिल हुआ है। और चीन के वजीर खारजा ने खुलकर बाहर आकर बताया कि उस करारदाद में क्या था, और वो इसराइल की मजम्मत थी, 2 रियासती हल था। तो अभी भी जो ताज़ा तरीन है वो अभी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि वो तुर्की जा रहे हैं, तुर्क वजीर खारजा से मुलाकात हुई है, वहाँ पे फ़लस्तीन के वजीर खारजा भी होंगे, और कुछ ना कुछ पसे पर्दा ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि ये कहना कि बिल्कुल मायूसी है, नहीं, मायूसी नहीं है, उसमें काफ़ी उम्मीदें हैं। और हमास के सरबराह ने भी अपील की है, फ़लस्तीन के सरबराह महमूद अब्बास भी एक्टिव हैं, पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं, तुर्की के साथ राब्ते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने काफ़ी कोशिश की टेलीफोन करके, वहाँ अमरीकी सफारत खाने भी मुतहर्रिक हैं मुख्तलिफ ममालिक मिडल ईस्ट और अरब कंट्रीज़ में, कि जनाब मुँह बंद रखा जाए। और उसके असरात हमने OIC के वज़राए ख़ारजा के इजलास में देखे, और वहाँ पे भी बड़ा अफसोसनाक बात कि OIC के इजलास में चंद 1-2 मुल्कों की हठ दर्मी की वजह से सिर्फ मुजम्मत, मुतालबा, तशवीश बात इससे आगे नहीं बढ़ सकी। उन मुल्कों के लिए, 1 हैं या 2 हैं, उनके लिए हम यही कहेंगे कि ये शर्मनाक मुकाम है आपके इक़्तिदार का, आपकी दौलत का, और आपके असले के अंबार का, और आपके ज़ाती मफादात का। तो इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। एंड तो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। ख़वातीन शहीद हो रही हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं। अब तक तकरीबन 225 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं।
बच्चे शहीद हो चुके हैं और 10,000 फ़लस्तीनी जो हैं वो नकले मकानी पे मजबूर हुए हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया हाउसेस, हाई राइज बिल्डिंग, कसीरुल मंजिला इमारत गिरा दी गई ताकि वहाँ से कोई ख़बर ना हो। तो इसी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। कुछ और मौजूआत भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी फ़लस्तीनी अमूर के माहिर, मशरिक़ वस्ता के माहिर जलाल महमूद साहब, और फ़लस्तीनी हैं, 27 साल से पाकिस्तान में हैं, आते जाते रहते हैं। इनसे हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। जनाब जलाल साहब, जलाल भाई बताइए क्या सिचुएशन चल रही है? जी सब बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ की है। सिचुएशन, मेरा पास कोई ऐसा अल्फाज नहीं है कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। सिचुएशन आपका सामने, पूरा दुनिया के सामने, फ़लस्तीनियों का हमारे कत्ल आम किया जा रहा है, पूरा दुनिया की खामोशी के सामने। हमें अब तक यही है जो आपका सामने मज़म्मतें मिल रही है, तशवीश वग़ैरह वग़ैरह। मेरे इत्तलात के मुताबिक अब तक फ़लस्तीन के अंदर 200 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं और जो ज़ख्मी हैं वो हज़ारों की तादाद में। इसके अलावा जो लोग जो नकल मकाने भी मजबूर हुए हैं, वो भी इनका तादाद भी बहुत ज़्यादा है, 10,000 से बल्कि 20,000 से भी ऊपर है। अब रिसेंटली जो कल से बमबारी हुई है, बस इसराइल का ये जो कत्ल आम हो रहे हैं फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ है, दुनिया देख रही है और हम इस इंतज़ार में कि ये दुनिया फ़लस्तीनियों के लिए कुछ करे। इस मासूमों की जो जान जा रही है, इसके लिए भी कोई मौसर इक़दाम करे। जी, अरब ममालिक, क्योंकि ये पहला तो बुनियादी मसला है अरब रीजन का। अरब ममालिक में सऊदी अरब सर फहरिस्त है। सऊदी अरब से आप क्या तवक्को करते हैं? सबर साहब, देखिए, सऊदी अरब से तवक्को तो ये सऊदी तो हमारे भाई है, पहले बात तो ये है, हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे अपने हैं, अरब हैं, हमारी तरह हैं। लेकिन जो तवक्को हम कर रहे हैं अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आपको सर सुन रहे हैं, यही है, इसराइल को रोका जाए ना, इस फ़लस्तीनियों को कत्ल आम को बंद किया जाए और सऊदी अरब अपना एक मौसर इक़दाम करे ना। ये बातों से कुछ नहीं होता है, ये मज़म्मत है ये। और ये जो मीटिंग्स हैं, और कल मैं आपके तवज्जो से एक बात करना चाहता हूँ कि कल भी मेरे कई और इंटरव्यू थे, तो मैंने एक बात की थी कि OIC का जो इजलास हो रहा था, OIC से कुछ होने वाला नहीं था और कुछ वैसे ही हुआ क्योंकि OIC का जो कल मीटिंग हुई है, जो कल इजलास हुआ, आज क्या हुआ फिर? आज ये हुआ, इसराइल ने अपने बमबारी और हमले और मज़ीद तेज़ कर दिया। यानी OIC की मीटिंग और इजलास की मुँह में एक किस्म का तमाशा। उसकी वजह चौधरी साहब आप पूछें, आए मैदान में। ये जलाल साहब, योर एक्सीलेंसी, बात ये है कि कभी हमने तारीख में नहीं देखा कि एक सुपर पावर पहले वो वीटो करती है रेजोल्यूशन और फिर एक अपनी रेजोल्यूशन लेके आते हैं इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उसके हक में स्वाय अमेरिका के कोई वोट नहीं पड़ता। ये दुनिया तब्दील हो गई है और आज जो आपके फ़लस्तीनी और मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है वो रंग लेके आ रहा है। अब आप 2+2 बताएं, एक तो ग्राउंड पर सूरत-ए-हाल क्या है और अभी तक हम इसराइल को आगे लगाने के लिए या उसका इनविंसिबिलिटी का कि नाकाबिल तस्खीर मुल्क है, उसको आपने पारा कर दिया है कि नहीं किया। और आप मुसलमानों से या मुसलमान मुल्कों से क्या तवक्को रखते हैं कि हम हमला तो नहीं कर सकते इसराइल पर? शॉर्ट ऑफ दैट, व्हाट डू यू वांट देम टू डू? देखिए चौधरी साहब, तवक्को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि माशाल्लाह 50 से ज़्यादा मुसलमान ममालिक दुनिया में, अगर वो हमारी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ चौधरी साहब, देखिए, चले फ़लस्तीनियों को कत्ल आम के लिए, कत्ल आम को साइड में रखें आप,
مسجد الاقصی کے لیے تو کچھ کرے نا. مسجد کیوں الاقصی خسائش میں رکھے؟ وہ مقدس خون ہے اور ایک ایک قطرے کا ہم نے حساب لینا ہے. میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں ہم تو چلو فلسطینیوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو ہم سائد میں رکھتے ہیں 1 منٹ کے لیے. نہیں یہ کیوں جو رکھے؟ سر جو مسجد اقصی ہے، جو مسجد الاقصی ہے جس کا مقام ہماری نظروں میں بحیثیت ایک مسلمان ہے، وہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی برابر کا نا سر. قبلہ اول ہے نا فلسطین کے اندر ہے. مسجد اقصی ایک قبلہ اول ہے، ایک ارض الانبیاء عربی میں کہتے ہیں، جو انبیاء کی زمین ہے. جی ہاں. اور ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسرا ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرا ہوا ہے. تو اس کے لیے تو اس کے لیے تو میرا خیال ہمارا خون بھی کچھ نہیں ہے. اس کے لیے تو ہمارا خون بھی قربان ہے. اگر ہم اس نظر سے دیکھیں گے اس کے لیے تو ہم بہت کو دیکھیں. میں کچھ باتیں کروں گا، شاید کچھ دوستوں کو یا کچھ لوگوں کو میری اس باتوں پہ اعتراض ہو. ہم نے جب ایک اسلامی اتحادی فوج بنا ہے، کس لیے بنا ہے؟ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ کس کام کے لیے یہ اسلامی اتحاد فوج بنا ہے؟ جب یہ اسلامی اتحاد کا جو فوج بنا ہے وہ آج وہ مسجد الاقصی کا حفاظت نہیں کر پا رہا، تو اس کے اس فوج کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں دیکھیں ایک بات جلال بھائی، بات یہ ہے کہ OIC 50 ملکوں کا ایک فورم ہے اسلامی ملکوں کا، اور اس میں ڈویژن پائی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ریسنٹ ایک ویو چلی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے، اور اس کو کچھ نے تسلیم کیا بھی. تو مالی مفادات ہیں، تجارتی مفادات ہیں، سیاسی مفادات ہیں، معاشی مفادات ہیں. تو ڈویژن موجود ہے. میری اطلاع کے مطابق کچھ یہ نہیں ہے کہ کچھ اسلامی ملک اور وہ غیر عرب ہیں. اس وقت فلسطین کے معاملے میں غیر عرب اسلامی ملک زیادہ متحرک ہیں بنسبت عرب ممالک کے. تو ظاہر ہے OIC کے اندر جب آپ اختلاف ہوگا اور امریکی وزیر خارجہ اس سے پہلے ٹیلی فونک رابطے بھی کر رہے ہوں گے اور امریکی سفارت خانے بھی متحرک ہوں گے، تو پھر وہ مجبوریاں جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں. لیکن پیرالل آپ دیکھیں، پیرالل آپ ایک اچھی چیز جو ہے، ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اسلامی ملکوں سے، اسلامی اتحاد کی فوج. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حماس کو فوجی اعتبار سے کھل کر سپورٹ کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں؟ جی یہ کیوں نہیں؟ بالکل مدد کرنی چاہیے. بالکل اسلامی فوجوں، اسلامی جتنے بھی مسلمان ممالک میں فوج ہے، بالکل حماس اور فلسطینیوں کو مدد کرنی چاہیے. کیوں نہیں کریں؟ کیوں امریکہ آج مدد کر رہے ہے اسرائیل کو؟ آج کی تاریخ میں امریکہ کے اندر کیا ہوا ہے؟ بیان ہے نا سر. جی ہاں. امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ ایک اسلحہ کا نئی ڈیل کیا نا، اس کو اور نئی اسلحہ فراہم کیا نا. اس وقت امریکہ اپنے کتنا، ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے اگر ہم اس سے بات کرتے ہیں نا شاکر صاحب کہ مسلمان افواج کچھ کرے. یہ برنی سینڈر ہے جی، وہ اس نے مذمت کی ہے جو کچھ امریکہ کر رہا ہے. اس نے کہا کہ $4 ارب کی سالانہ ملٹری امداد جو ہے وہ ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ وہاں پہ خون بہایا جائے. وہی بات ہے نا، میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر امریکہ اور بھی، امریکہ کے علاوہ اور بھی ممالک اسرائیل کا عسکری امداد یا اسلحہ میں امداد کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں یہ بات کیوں عجیب لگتی ہے، یا یہ بات بہت لوگوں کو کیوں پسند نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو بھی مدد کرے؟ صابر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پورا دنیا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے. ہمارا نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، جس حدیث کا مطلب عربی میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں. میری امت میں سے ایسا قوم ہوگا جو بڑا بہادر، دلیر اور ضدی قوم ہوگا، اور وہ قوم ہے، یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پورا بتا رہا ہوں، کہ وہ قوم ہوگا جو حق کے لیے قیامت دن تک لڑتے رہے گا، اور ان کی اپنی لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے. ٹھیک، دیکھو اب وہ بات ثابت ہوگی. میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ صرف فلسطینیوں کے امداد کرے، آپ یقین کریں یہ آپ کے اسرائیل کا نام و نشان مٹا دیں گے. فلسطین، شاکر صاحب، یہ اتنا دلیر قوم ہے، اتنا بہادر قوم ہے کہ آپ کی سوچ، میں آپ کو کیا بتاؤں، صرف ان کو امداد مل جائے. اب میں آپ کو دوسری بات کہنا چاہ رہا ہوں.
ابھی یہ جو آپ نے اور یہ امداد خفیہ نہیں ہونی چاہیے، اوپنلی ہونی چاہیے، سر بالکل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بالکل، دو ریاستی حل. بالکل. دیکھیں ایک دوسری بات یہ ہے، یہ بھی دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اسرائیل کو جب سے اسرائیل کا قیام ہوا ہے سن 1947 سے اب آج تک کے، کبھی بھی اسرائیل نے یہ نہیں سوچا ہے، کبھی بھی اس کی توقع میں بھی نہیں، ان کی گمان میں بھی نہیں ہے کسی کو کوئی ہمت ہوگی کہ تل ابیب تک، یہ آپ نے جو عرض کی، جو تل ابیب تک ان کی جو مین سٹی ہے، میں اس کو در حکومت یا میں ان کا کوئی اسٹیٹ تو ہے ہی نہیں ہے، میں اسٹیٹ کا تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں، تو اب کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی فلسطینی راکٹ یہاں تک پہنچے گا. آپ غور سے سنیں، آج اللہ کی فضل و کرم سے فلسطینیوں کے راکٹس تل ابیب کے تک پہنچ گئے ہیں. آج پوری زندگی میں تل ابیب مفلوج ہے. اگر فلسطینی پریشان ہیں، اگر فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو اسرائیل کوئی سلامت سے یا کوئی آرام سے یا سکون سے نہیں بیٹھے ہیں، جبکہ فلسطینیوں کا بس کوئی ان کی ٹورزم بند ہو چکی ہے، میں کہتا ہوں ایئرپورٹس بند ہو چکے ہیں، سب کچھ بند ہو چکا. آپ یقین کریں شاکر صاحب، پہلے بات تو یہ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر اس وقت فلسطینیوں کا پاس کوئی ایسا اختیار ہوتا یا ایسا کوئی راکٹ ہوتا، سب کچھ چینج ہو جائے گا. یہ اسرائیل مجبور ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں ڈوم ٹیکنالوجی فلاپ ہوگا، بالکل ہو گیا، بالکل فلاپ ہو گیا. اچھا ایک ایئرپورٹ کو بھی آپ لوگوں نے، چلیں ایک بریک پہ جاتے ہیں جی، سے واپس آتے ہیں، تو ایک ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے کیونکہ شاید بین الاقوامی میڈیا ہاؤس اسی لیے تباہ کیا گیا ہے کہ کوئی خبر نہ وہاں سے نکلے، اس کا بھی پوچھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں فلسطینی شہری، فلسطینی امور کے ماہر جلال محمود صاحب. جلال بھائی، اب بات ہو رہی تھی کہ ریمن ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، اس کو بھی ہٹ کیا ہے. بالکل ہٹ کیا. سب سے پہلے تو ایئرپورٹ بن گریون، جو مین سب سے بڑا ایئرپورٹ اور سب سے پرانا ایئرپورٹ بن گریون ہے جو تل ابیب میں، اس کو ہٹ کیا ہے. اور اسرائیل نے تو آپ کے سامنے کہ انہوں نے تمام آپریشن معطل کر دیا. انٹرنیشنل جو ایئر لائنز ہیں انہوں نے اپنے آپریشن بھی معطل کر دیا. تو اسرائیل نے اس ایئرپورٹ کی طرف رخ کر لیا، تو وہ بھی ایئرپورٹ اللہ کا شکر وہ بھی اس فلسطینیوں کے ہاتھ سے نہیں بچا ہے، اس کو بھی ہٹ کر دیا گیا. اس کو بھی ہٹ کیا، یہ اچھی باتیں ہیں. اچھا ایک اور، ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی جو اس سچویشن بات کی ہے، پہلے شارٹ سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں ایک ریزولوشن آئی تھی یو این کی تھی کہ جی ایک انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس بنائی جائے گی جو فلسطینیوں کے لیے، فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے. ذرا سنائیے گا جی جناب. پہلے بات تو یہی ہے جو وزیر خارجہ، ترکی وزیر خارجہ صاحب کا جو فرما رہے ہیں، وہی سب سے پہلے مطالبہ فلسطینیوں کا یہی ہے کہ پیس کیپنگ فورسز جو اقوام متحدہ کا، یونائٹڈ نیشن کا، سب سے پہلے مطالبہ یہی ہے ہمارے کہ فلسطین بھیج دیا جائے، کیونکہ اسرائیل کو روکنے والے اس وقت کوئی نہیں ہے. فلسطینیوں کو قتل عام کو روکنے کا سب سے پہلا مطالبہ ہمارا، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک سے ہمارا مطالبہ یہی ہے، بھی شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی یہی ہے کہ اس بات پہ زور دے کہ فوری طور پہ فلسطینیوں کی جان کی تحفظ کے لیے، فلسطینیوں کا قتل عام کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کا فورسز کو وہاں بھی بھیج دیا جائے. یروشلم میں بھیجا جائے، غزہ میں ہر بھیجا جگہ جائے، ہر جگہ بھیجا بالکل جائے. بالکل فلسطین جہاں جہاں فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا وہاں پر فورسز بھیج دیا جائے. اور میرے خیال یہ تو ہونا بھی چاہیے. اب یہ تو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، بالکل یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. جہاں پر ہوتا ہے اس طرح معاملات تو وہاں پر تو 20 کی تو فلسطینی کو کیوں نہیں ہے، بھیجنا تو چاہیے نا سر، یا نہیں؟ بالکل صحیح تو ہے. پہلا سوال، پہلے ہمارا مطالبہ تو یہی ہے. دوسرا مطالبہ ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک سے مطالبہ، اپیل، گزارش ہے کہ خدا را دیکھیے، کہتے ہیں نا کہ مسلمان ایک جسم کا مانند. بالکل ٹھیک ہے. کیا ہم فلسطینی اس جسم کا حصہ نہیں ہیں؟ یس آف کورس، بالکل ہے.
یہ ہمارے ساتھ فلسطین کے سٹیزن ہیں جی، امور کے ماہر ہیں جلال بھائی. جو کچھ وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے جذبات پہ بھی قابو نہیں پا سکے، اور وہ دیکھ رہے ہیں عالمی برادری کی طرف، عالمی طاقتوں کی طرف، اور مسلم برادری کی طرف، مسلم حکمرانوں کی طرف، عرب حکمرانوں کی طرف. ان سے جو آنسو ہیں وہ تمام مسلم حکمرانوں، تمام عالمی حکمرانوں سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان آنسوں کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا فلسطین میں خواتین اور بچوں کا جو خون بہایا جا رہا ہے ان کا کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا مسلم حکمرانوں کی، عالمی طاقتوں کی، عالمی برادری کی غیرت نہیں جاگ رہی؟ کیا یہ بچے جو ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، جن کے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں وہاں، صابر شاکر صاحب بات یہ ہے، یہ آنسو بہتے رہیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا جب تک وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، جمہوریہ ترکی، سعودی کنگڈم، ایجپٹ اور ان کو سب کو، یہ آرمی چیف جنرل باجوہ کو لے کے پرائم منسٹر جائیں، ترکی جائیں، ادھر سے جارڈن جائیں، ایجپٹ جائیں، شام جائیں، سب کو ساتھ لیں اور الٹیمیٹم دے دیا جائے 2 دن کا کہ اگر 2 دن کے اندر اندر قتل و غارت بند نہیں ہوتی تو وی ول بی فورس ٹو یوز فورس. یہی بات ہے جو چودھری صاحب فرما یہ جو رہے ہیں. بین الاقوامی گنڈے ہیں، یہ اس کے علاوہ طاقت کے علاوہ کوئی زبان یہ نہیں سمجھتے. جی جلال بھائی. یہی چودھری صاحب نے جو فرمایا بہترین بات اس نے کی ہے کہ جب تک ان کو الٹیمیٹم نہیں دیا جائے گا نا، الٹیمیٹم، اسرائیل اس زبان کو سمجھتے ہیں، صاحب اسرائیل اس زبان کو سمجھتے ہیں. اسرائیل کو ہم جانتے ہیں، 73 سال سے ہم اس ظالم دشمن کو جانتے ہیں. یہ نہ ان کو مذمتوں سے کوئی فرق پڑے گا، کوئی فرق نہیں نہ ان کو تشویشوں سے کوئی فرق پڑے گا، نہ ان کو پروٹیسٹ سے کوئی فرق پڑے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو جب تک الٹیمیٹم نہیں دیا جائے گا، ان کے ساتھ جب تک سخت سے پیش نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوگا. یہی فلسطین کا قتل عام کیا جائے گا اور یہی مسلمانوں کا قبلہ اول کو بھی مسمار کیا جائے گا. یہ میرے آج کا دن اور آج کی میری الفاظ آپ یاد رکھیے گا صابر صاحب کہ آج یہی اگر اسرائیل مسلمانوں سے نہیں ڈرے گا تو آپ یقین کریں وہ دن بھی، میں بھی ادھر، آپ بھی ادھر، وہ دن اللہ تعالیٰ کرم کریں جی، اللہ تعالیٰ ایسا دن نہ دکھائے اور ہمارے عالمی طاقتوں کو بھی اور خاص طور پہ مسلم حکمرانوں کو بھی تھوڑی بہت ہمت دے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. امریکہ کا جی اس وقت اگین دوہرا معیار، دوغلا کردار بلکہ، اور وہ اسرائیل کے خلاف ایک لفظ تک نہیں سننے کے لیے تیار. ایک لفظ تو کیا سننا تھا بلکہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اس کو، اور یہی اس کی پالیسی ہے اور منافقت کا حال ہے. امریکی وزیر خارجہ کی بات ہوئی شاہ محمود قریشی پاکستان کے وزیر خارجہ سے، اور اس میں فلسطین کا معاملہ بھی زیر بحث آیا، بلکہ فلسطین کے معاملے میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے کھل کر بات کی، تشویش کا اظہار کیا، مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو کنٹرول کیا جائے اور اس خون ریزی کو روکا جائے، اس ظلم و بربریت کو. لیکن امریکی وزیر خارجہ نے اس کا پتہ نہیں شرم آتی ہے شاید ان کو، ذکر تک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی امریکی پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی اور صرف افغانستان تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھا. پھر شاہ محمود قریشی نے اس کا جواب بھی دیا اور بتایا کہ جناب مسئلہ فلسطین پہ پاکستان نے کیا کہا. اس کا خاص طور پہ انہوں نے کہا جی کہ شاہ محمود قریشی نے کہ نہ صرف شدید جو تحفظات تھے ان کا بلنکن سے شیئر کیا، اور خاص طور پہ مقبوضہ فلسطین پہ جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اور یہ سارا کچھ، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس پہ روکا جائے اور اس کے معاملے کو حل کیا جائے. صابر صاحب ان سے یہ بھی پوچھیں کہ پاکستان کے مسلمان فلسطینیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے مسلمان نے اس وقت ضرورت حکمرانوں کی ضرورت ہے، مسلم حکمرانوں کی. چودھری صاحب، اور عوام تو پوری دنیا میں نکلے ہوئے ہیں. امریکہ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے، یورپ میں بھی ہو رہا ہے. اچھا، کل یورپی یونین کے وزراء خارجہ کا بھی اجلاس ہے جی، تو اس سے کیا توقع کرتے ہیں جلال صاحب؟ کچھ نہیں تو
میں تو تجربے سے کہہ رہے کہ کوئی توقع نہیں ہے سر، یہی مذمتیں ہوں گے، اس سے زیادہ آگے نہیں ہے۔ ایک اور میرے سامنے ایک پڑھی ہے، یہ یروشلم کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے اسرائیل کا، اس کی ایک فلسفی پڑھی ہے، واشنگٹن پوسٹ میں یہ خبر چھپی ہے کہ وہ ہر 10 سال کے بعد 8 سال کے بعد انسانوں کی فصل کاٹتے ہیں، انسانوں سے مراد ہے فلسطینیوں کی فصل کاٹتے ہیں، موئنگ گراس اسے کہتے ہیں، اور اس کی تشریح انہوں نے کی ہے کہ جیسے کسی بھی گھر کا فرنٹ لان ہے، اس میں گھاس صاف نہ کیا جائے تو پھر جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ان میں سانپ آ جاتے ہیں، تو وہ تو اس پالیسی کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، ہر 2 سال بعد 4 سال بعد آتے ہیں، بمباری کرتے ہیں اور فنا کر کے چلے جاتے ہیں، تو اس کا کوئی پائیدار حل؟ بالکل یہی ہے جو ان کا جو نظریہ ہے اس پر عمل تو ہو رہا ہے، اس پر تعمیل ہو رہا ہے۔ فلسطینیوں کے ہر 10 سال تو دور کی بات ہے، سال بھی نہیں گزرتا ہے فلسطینیوں کو کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ ڈیلی فلسطینیوں کا تو خیر ہے، ہمارے گھروں کے لان میں تو ہم مہینے میں ایک دفعہ کر لیتے نا، یہودی تو ہماری کٹائی ڈیلی کر رہے ہیں سر، روز کر رہے ہیں۔ یہ تو ان کی جو کٹائی ہے وہ فلسطینیوں کا تو روز کے معمول ہے ان کا۔ جی چوہے صاحب کچھ پوچھیں گے؟ نہیں تو یہ بتائیں کہ ابھی جو فلسطینیوں کی غزہ کے علاوہ جو باقی بھی علاقے ہیں اور حماس کا اپنا ایک ہے ایریا آف انفلوئنس اور حزب اللہ کا دوسرا ہے، اور ان کے اندر بھی کوارڈینیشن کوئی نہیں، تو آیا اسرائیل اور یہودی اور یہ صہیونی جو ہے یہ نسل کشی کی جی پالیسی کے ذریعے، جینوسائیڈ کے ذریعے مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو ختم کرنے میں خدا نخواستہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے، محمود عباس صاحب سے بڑا رابطہ ہے امریکی صدر کا بھی اور وزیر خارجہ کا بھی، تو کیا ہو رہا ہے؟ لیکن محمود عباس صاحب کے اپنی طرف سے وہ پورے کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ان کے بس میں جتنا ہے وہ پورے کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو پتا آخر تو ان کو کرنا ہے تو امریکہ کو کرنا ہے۔ یہ دیکھیے صبر صاحب، میں چوز صاحب کو بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک ہی صورت میں یا 2 صورت میں اسرائیل یہ جنگ بند کر سکتے ہیں فلسطینیوں کے خلاف۔ ایک تو یا پھر ان کو امریکہ کی طرف سے آرڈر مل جائیں، اسٹرانگ آرڈر ہے کہ آپ روک دو تو روکیں گے، ایک تو پہلے، یا پھر دوسری بات ان کو کہیں سے خطرہ، بہت زیادہ خطرہ محسوس ہو جائے، کیونکہ یہودی یہ جو اسرائیلی ہیں یہ اتنا دربوک اور بزدل ہے کہ آپ کو میں نہیں بتا سکتا۔ بہرحال یہ 2 صورت میں یہ جنگ بند ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جلال جی، فلسطین اور فلسطینی شہری ہیں اور ماہر امور فلسطین ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں